अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बड़ी एक्सपेरिमेंटल सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक बुक जिसने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज करके रख दी और मेरा पर्सपेक्टिव ऑन फॉरगिवनेस, ऑन द गुड एंड द बैड, ऑन एम्पैथी, काइंडनेस, सब कुछ बदल के रख दिया। जिसने मुझे एक ज़िंदगी का बिल्कुल नया जाविया दिखाया और मेरी लाइफ चेंज हो गई उसके बाद। वो है 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफाक। आई आई होप मैं उसका नाम सही ले रहा हूँ। बट मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 40 रूल्स ऑफ लव की वजह से अपनी लाइफ को बदलते हुए देखा है, क्योंकि वो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है, वो एम्पैथी और फॉरगिवनेस के ऊपर। और आपको ये बताती है कि किस तरह सबसे पहले आपको खुद को मुआफ़ करना है, फिर ही ज़िंदगी में आप किसी और को मुआफ़ कर सकेंगे या आगे बढ़ पाएंगे। और इश्क या लव लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। मेरा बड़ा दिल था कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, हमारी मुआशरे में उस फ़लसफ़े का जानना बड़ा ज़रूरी है लोगों को, कि क्यों ज़रूरी है एहसास करना, एम्पैथी होना, काइंडनेस होना। तो उस विज़न को पूरा करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं 40 रूल्स ऑफ लव को उर्दू में लिखूं, ट्रांसलेट करूं या अडेप्ट करूं, और उसके बाद छपवा दूं लोगों के पढ़ने के लिए, खुद रीड कर दूं। अब ये तो एक बड़ा ख्वाब है कि पता नहीं कब होगा 40 रूल्स ऑफ लव को मुकम्मल तौर पे उर्दू में अडेप्ट करना या लिखना या ट्रांसलेट करना और फिर इस तरह पढ़ के सुनाना। लेकिन मैंने जो उसका पहला चैप्टर कह लें या वो प्रोलॉग जो कहलाता है, उसकी ट्रांसलेशन अटेम्प्ट की थी कुछ वक्त पहले, और आज मैं वही आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि सिर्फ एक पेश इंट्रोडक्शन, एक पहला चैप्टर या पहले कुछ सफ़ात उस बुक के जब इतने पावरफुल हैं, तो बुक कैसी होगी ये आप मुझे सुन के शायद अंदाज़ा लगा सकेंगे। मैंने इसका नाम रखा है, इस चैप्टर का नाम रखा है ठहरे पानियों में। किसी बहती नदी के किनारे उंगलियों में एक पत्थर दबाए बैठे हम पत्थर नदी में फेंकते हैं। उसका असर हमारी आंख को शायद दिखे भी ना। पानी की सतह पर जहां पत्थर गिरेगा एक झरोका सा झलकेगा और फिर छपाक की एक आवाज। कुछ पानी हवा में उछलेगा और दरिया का बहाव ये छोटा सा लम्हा अपने साथ ले गुजरेगा, और नदी का कारोबार एक बार फिर वहीं से चल पड़ेगा जैसे उस पत्थर के वहां गिरकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने से पहले चल रहा था। बात खत्म। अब यही पत्थर हम एक साकित, एक ठहरी हुई झील में फेंकते हैं, और अब हमारे इस अमल का असर ना सिर्फ हमें दिखेगा बल्कि शायद एक छोटे लम्हे से ज्यादा अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाएगा। ये पत्थर एक जगह ठहरे पानी में जान डाल देगा। जुम्बिश यानी एक हरकत, कुछ हरारत पैदा कर देगा। जहां पत्थर जाकर पानी को लगेगा वहीं पानी से बना एक दायरा दिखेगा, और देखते ही देखते ये दायरा अपने गिर्द और दायरों को जन्म देगा। एक दायरे के बाहर एक और दायरा, और उसके बाहर एक और फिर एक और। जहां पत्थर गिरा वहां से पैदा होने वाले दायरे से निकला दायरों का एक हिसार बन जाएगा, और पल भर में उन दायरों ने सारी झील पर अपना कब्जा जमा लिया होगा। और बिलाखिर ये दायरे जब उस झील के आखिरी किनारों को जाकर टकराएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होना शुरू हो जाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। गोया अगर एक पत्थर किसी बहते दरिया को जाकर टकराएगा तो वो जाबिर दरिया जो पहाड़ों को काटते हुए समंदर की तरफ भागा चला जाता है, उस पत्थर को वैसे ही समझेगा जैसे उसने अपने रास्ते में आने वाले इससे कई गुना बड़े पत्थरों को समझा था। छोटी सी बात, कोई औकात नहीं, कुछ खास नहीं। लेकिन अगर पत्थर एक झील को जा लगे, वो झील हमेशा के लिए बदल जाती है। उसमें कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। 40 सालों से एला रॉबिन्सटाइन की जिंदगी ठहरे हुए पानियों की सी थी। पत्थर में लिखी आदतों, जरूरतों और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों की मानंद। हालांकि उन आदतों, जरूरतों और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उमूमियत और दकियानूसियत कूट कूट कर भरी थी, एला को इस सब में कभी किसी किस्म की कोई थकावट महसूस नहीं हुई थी। पिछले 20 सालों में एला की हर ख्वाहिश, हर शख्स जिससे उसकी किसी भी किस्म की मानूसियत हुई, और हर छोटा और बड़ा फैसला
اس کی ازدواجی زندگی کی جعفری سے چھن کر ہی گزرا تھا۔ ازدواجی زندگی یعنی میریڈ لائف۔ اس کے شوہر ڈیوڈ ایک خاصے کامیاب ڈینٹسٹ تھے جو کافی محنتی بھی تھے اور ہر ماہ ٹھیک ٹھاک کما بھی لیا کرتے تھے۔ ایلا کو اس بات کا یقین کی حد تک گمان تھا کہ اس میں اور اس کے شوہر میں کوئی ایموشنل کنیکشن نہیں تھا، لیکن پھر ایلا ہی کا یہ بھی ماننا تھا کہ ایک شادی شدہ جوڑے میں جو کہ 20 سالوں سے ایک ساتھ ہو، ان میں ایموشنل کنیکشن نے ہو کر بھی کیا لینا ہے۔ ایسے جوڑوں میں پیار اور پیشن سے بڑھ کر دوسری چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ایک دوسرے کی دیگر ضرورتوں، رویوں اور زاویوں کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے عمومی طور پر نرم گوشہ رکھنا، احساس، اور اس سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے صفت خداوندی ہونا، یعنی فارگیونس، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنے کا جذبہ۔ پیار، عشق، محبت، یہ سب تو میاں بیوی کے رستے میں ان سب چیزوں کے بعد اگر کوئی جگہ بچ جائے تو ثانوی سی جگہ لے سکتا ہے بس۔ ہاں، اگر یہ میاں بیوی کسی ناول کے شاخسانے کی زینت ہوں یا پھر کسی رومانٹک فلم کی دنیا میں رہنے والے دو محبت کے شکار دیوانے ہوں تو پھر شاید ہاں ایسا ہی ہوتا کہ اس کہانی کا ہیرو کوئی دیو ہیکل سا انسان ہوتا جو مانگے جانے پر چاند تارے بھی توڑ لے آتا، اور اس کا اپنی ہم سفر کے لیے عشق ایسا ہوتا کہ رہتی دنیا تک ان دونوں کا نام ہیر رانجھا، رومیو جولیٹ اور سسی پنوں کے ساتھ لکھ دیا جاتا۔ ایلا کے بچے اس کی ترجیحات کی فہرست میں ہمیشہ سے پہلے نمبر پر درج رہے تھے۔ ان میں خوبصورت بیٹی جینٹ تھی جو اب کالج میں تھی، اور 2 جڑواں بیٹے، آرلی اور اوی، جو ابھی اپنے لڑکپن میں تھے۔ گھر میں ایک 12 سالہ گولڈن ریٹریور بھی تھا جسے اسپرٹ کا نام دیا گیا تھا، اور اسپرٹ ایلا کا ہر صبح کی واک کا صرف ساتھی ہی نہیں تھا، بلکہ اس وقت سے جب وہ ایک پپی تھا، اسپرٹ ایلا کا سب سے چلبلا دوست رہا تھا۔ لیکن یہ بات اب کافی پرانی لگتی تھی کیونکہ اب اسپرٹ ادھیڑ عمر ہو چکا تھا، اوور ویٹ، سننے کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم اور دیکھنے کی صلاحیت سے تقریباً محروم۔ یہ بات عیاں تھی کہ اسپرٹ کا وقت اب بہت قریب تھا، لیکن ایلا نے اپنے آپ کو جیسے تیسے یہ باور کرا لیا تھا کہ اسپرٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی ہوگا، اور یہی معصومیت ایلا کی زندگی کا فلسفہ تھی۔ ایلا نے کبھی بھی موت کی حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، چاہے پھر وہ کسی عادت کی موت ہو، زندگی کے کسی فیز کی موت ہو، یا پھر اس کے شادی کے بندھن کی موت۔ اور یہی معصومیت ایلا کی زندگی کا فلسفہ تھی۔ ایلا نے کبھی بھی موت کی حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، چاہے پھر وہ کسی عادت کی موت ہو، زندگی کے کسی فیز کی موت ہو، یا پھر ایلا کی شادی کے بندھن کی موت۔ رابنسٹین فیملی کا گزر بسر نارتھ ہیمپٹن میساچوسیٹس کے ایک عالی شان وکٹورین حویلی میں ہوتا تھا۔ پھر کیوں نہ وہ موت اپنی پوری تابناکی کے ساتھ ایلا کی آنکھوں کے ٹھیک سامنے جلواگر کیوں نہ ہو، چمکتی ہوئی ایک اٹل حقیقت۔ رابنسٹین فیملی کا گزر بسر نارتھ ہیمپٹن میساچوسیٹس کی ایک عالی شان وکٹورین حویلی میں ہوتا تھا۔ یوں تو حویلی میں کچھ تزئین و آرائش کی خاصی ضرورت تھی، لیکن وہ یوں بھی جیسے تھی، یوں تو حویلی کو تزئین و آرائش کی خاصی ضرورت تھی، لیکن وہ جیسی تھی اس حال میں بھی بہرحال ایک سپنوں کا سا مکان تھی۔ 5 بیڈ رومز، جن میں سے 3 میں باتھ روم، لکڑی کے پٹھوں سے سجا چمکتا ہوا فرش، ایک گیرج جس میں کہ 3 گاڑیاں آرام سے پارک کی جا سکتی ہوں، فرینچ طرز کے دروازے، اور سب سے خاص بات تھی ایک آؤٹ ڈور جکوزی۔ ایلا کی فیملی کے پاس لائف انشورنس، گاڑی کی انشورنس، ریٹائرمنٹ پلانز، کالج سیونگز پلانز، جوائنٹ بینک اکاؤنٹس، یہ سب تو تھا ہی، لیکن اپنے محل نما عالی شان مکان کے علاوہ انویسٹمنٹ کے طور پر 2 اور اپارٹمنٹس بھی تھے، ایک بوسٹن میں اور دوسرا روڈز آئلینڈ میں۔ ڈیوڈ اور ایلا کو یہ سب کسی پلیٹ میں رکھا نہیں ملا تھا، اس سب کے پیچھے دونوں کی سال ہا سال کی محنت تھی۔ ایک بڑا سا مصروف گھرانہ، ایک کونے میں اپنا کام کرتے بچے، آنکھوں کو ٹھنڈک دے ایسا فرنیچر، اور ہوا میں تر ہوتی اوون میں بیک ہونے والے کیک کی میٹھی سی خوشبو۔ شاید یہ منظر بہت لوگوں کو بہت ہی معمول کی یعنی کلیشے بات لگے، لیکن ایلا اور ڈیوڈ نے یہ سب کچھ بہت پیار سے سجایا تھا، اور ان کے لیے یہی سب ایک خوشگوار زندگی کا فارمولا تھا۔
انہوں نے ہمیشہ اسی مقصد کے گرد محنت کی تھی اور ہر چیز کو بہت دھیان سے پلان کیا تھا، اور دیکھا جائے تو وہ اپنے مل کر دیکھے اس خواب کا اگر سارا نہیں تو پھر بھی تقریباً حصہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ آخری ویلنٹائنز ڈے پر ڈیوڈ نے ایلا کو ایک ڈائمنڈ پینڈنٹ دیا تھا جو کہ دل کی شکل کا سا تھا۔ ساتھ میں کارڈ بھی دیا تھا جس پر لکھا تھا، میری پیاری ایلا، ایک ایسی عورت جس کا اخلاق بے حد خوبصورت، دل شفقت سے بھرا اور صبر کسی پادری کا سا ہے۔ میں جیسا ہوں مجھے ہمیشہ ویسا ہی چاہنے کے لیے میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ میری بیگم ہونے کے لیے ڈھیر سارا شکریہ، تمہارا ڈیوڈ۔ ایلا نے یہ بات ڈیوڈ سے کبھی نہیں کہی تھی، لیکن یہ کارڈ پڑھتے ہوئے ایلا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گزرے ہوئے انسان کی یاد میں رکھی گئی تقریب میں اس انسان کی شان میں لکھا جانے والا کوئی قصیدہ پڑھ رہی ہو۔ شاید اسی طرح کے قصیدے میرے گزر جانے کے بعد میری یاد میں رکھی گئی کسی تقریب میں پڑھے جائیں گے۔ ایلا خود خیالی کی دنیا میں کھو سی گئی تھی۔ اگر ان قصیدوں کو لکھنے والے سچی بات کہنے کے پابند ہوئے تو پھر وہ شاید یہ بھی لکھیں گے کہ اپنی ساری زندگی کا محور اپنے بچوں اور شوہر کو بنانے والی ایلا کے پاس زندگی کی دشواریوں سے لڑنے کے لیے اپنی تو کوئی ہمت، صفت یا ٹریننگ تھی ہی نہیں کہ وہ خود سے اپنے اندر اور باہر پیدا ہونے والے سوالات کے جواب ڈھونڈ سکے۔ ایلا ایسی نہ تھی کہ اپنی طرف آنے والے ہوا کے تیز جھونکوں سے لڑ سکے، یہاں تک کہ ایلا کے لیے جس کافی کا برانڈ گھر میں استعمال کیا جاتا تھا وہ تک بدلنا ایک المیہ ہوا کرتا تھا۔ اور شاید یہی سب تو تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی، یہاں تک کہ خود ایلا بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سال 2008 کے خزاں میں کیوں ایلا اپنی 20 سال پرانی شادی سے طلاق لینے کے لیے کاغذات فائل کرنے جا رہی تھی۔ لیکن شاید ایک وجہ تھی، اسے کیا نام دیں، عشق۔ وہ دونوں تو ایک شہر میں بھی نہیں رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک بر اعظم میں بھی نہیں۔ وہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے سے میلوں دور بستے تھے بلکہ اپنے اندر ایک دوسرے سے اتنے ہی الگ تھے جیسے اپنے آپ میں دن اور رات ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے طریقوں میں اتنا فرق کہ ایک دوسرے کو چند لمحوں کے لیے برداشت بھی نہ کر سکیں۔ تو پھر دونوں میں عشق، وہ تو جی دور کی بات ہے۔ لیکن عشق کو ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو ہوا، اور یوں کہہ لیں کہ پلک جھپکنے میں ہو گیا۔ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ خود ایلا کو بھی ٹھیک سے سوچنے کا وقت نہیں ملا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایلا اپنے آپ کو آنے والے اس جذبات کے طوفان سے بچا لینے کا شاید سامان کر لیتی، لیکن اس طوفان نے کبھی بھی کوئی پیشگی وارننگ نہیں دی۔ اس نے تو بس ایلا کی زندگی میں آنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ ایلا کی زندگی کے ٹھہرے پانیوں میں عشق نے اچانک اور برق رفتاری سے بالکل ایسے ہی آنے کا فیصلہ کیا تھا جیسے کائنات نے ایلا نامی کسی پرسکون، رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی، سہمی ہوئی جھیل میں کسی نامعلوم مقام سے کوئی پتھر پھینکا۔